खुदावंद यीशु मसीह का फजल और उसके सलामती आप सबके साथ हो। आज मैं एक सवाल आपकी खिदमत में लेकर हाजिर हुआ हूँ। क्वेश्चन है, डू क्रिश्चियन सिन? क्या मसीही गुनाह करते हैं? तो आइए ये जानने से पहले कि मसीही गुनाह करते हैं या नहीं, एक दो बातों पर गौर करें। इससे कता नज़र कि पूरी तारीख से लेकर अब तक लफ्ज़ क्रिश्चियन किस कदर खस्ता हाल हो चुका है। अगर हम कलाम मुक़द्दस में देखें और कलाम मुक़द्दस की रोशनी में इसको डिफ़ाइन करें तो बिब्लिकल डेफिनेशन ऑफ क्रिश्चियन इज़ दिस दैट a Christian is one who is Christ follower and a Christian is one who is a disciple of Jesus Christ। एक ऐसा शख्स जो कि मसीह का पैरोकार हो और यीशु मसीह का शागिर्द हो। अमाल उसका 11 बाब और 26वीं आयत में हमें ये बात मिलती है कि सबसे पहले मसीही किस जगह पर हुए, और लिखा हुआ है शागिर्द पहले अंताकिया में यानी एंटियोक में मसीही कहलाए। एक मसीही वो शख्स है जिसको रूह कुदस ने कायल किया हो और उसके रद्द अमल में वो मसीह यीशु के मुकम्मल किए हुए निजात के काम पर पूरे दिल से यकीन रखता हो। इसी तरह वो नए सिरे से दोबारा रूह कुदस की कुदरत से पैदा हुआ हो, हम उसको मसीही कहते हैं। आगे देखते हैं कि गुनाह क्या है। गुनाह कोई भी ऐसी सोच, लफ्ज़ या अमल है जो खुदा के औसाफ, उसकी खसूसियात, उसके किरदार या कानून के मुनाफी हो। हम सब गुनाह करते हैं, रोमियो 3 बाब 23। और जो अच्छे काम हम करते हैं वो अक्सर हमारे अपने ज़ाती मफादात, शेखी और तकब्बर से दागदार होते हैं। इशाया 64 बाब उसकी 6 आयत। हम अपने तौर से अपनी अक्ल, ज़ोर और ताकत से चाहें भी तो फिर भी हमारा खुदा को खुश करना या गुनाह से पूरी तरह आज़ाद हो जाना नामुमकिन है। रोमियो 3 बाब और उसकी 10वीं आयत। और इसी तरह वाइज 7 बाब और 10। लेकिन जब हम ईमान के साथ मसीह के पास आते हैं और उस पर भरोसा करते हैं ताकि वो हमारे तमाम गुनाहों को माफ़ कर दे, तो हम उसी लम्हे दोबारा पैदा हो जाते हैं। यूहन्ना 3 बाब उसकी 3वीं आयत। रूह की वो नई पैदाइश एक नई तख्लीक का नतीजा बन जाती है। दूसरा करंथियों 5 बाब 17वीं आयत। खुदा तौबा करने वाले गुनहगार को नया दिल अता करता है जो अब खुद की खुशी की बजाय खुदा की अतायत और खुशनुदी की तरफ माइल हो गया है। दूसरा करंथियों 5 बाब उसकी 9वीं आयत। रोमियो 8 बाब 5 से 6 आयत। जबकि हम पहले गुनाह के ग़ुलाम थे, अब हम रास्तबाजी के ग़ुलाम हैं। रोमियो 6 बाब और 16वीं आयत। यीशु की कुदरत और ताकत से गुनाह का कंट्रोल टूट गया। रोमियो 6 बाब और उसकी 6ठी आयत। तीतस 2 बाब और 14वीं आयत। ताहम हम अब जिस्म में रहते हैं और जिस्म अपनी मर्ज़ी के मुताबिक अमल करता है। रोमियो 7 बाब 21 से 23 आयत तक। इसमें पौलुस अपनी ज़िंदगी में जिस्म और रूह के माबैन लड़ाई का एतराफ़ करता है। तो लिखा है, गर्ज़ मैं ऐसी शरीयत पाता हूँ कि जब नेकी का इरादा करता हूँ तो बदी मेरे पास आ मौजूद होती है, क्योंकि बातनी इंसानियत की रूह से तो मैं खुदा की शरीयत को बहुत पसंद करता हूँ, मगर मुझे अपने अज़ा में एक और तरह की शरीयत नज़र आती है जो मेरी अक्ल की शरीयत से लड़कर मुझे उस गुनाह की शरीयत की कैद में ले जाती है जो मेरे अज़ा में मौजूद है। आजमाइश की हर जंग या जीती जाती है या हारी जाती है, और सिर्फ इस बात की बुनियाद पर कि हम रूह कुदस को किस हद तक कंट्रोल देते हैं। गलतियों उसका 5 बाब 16 से 17 आयत तक। द बुक ऑफ फर्स्ट जॉन वॉज रिटन टू क्रिश्चियंस। और रसूल कहता है पहला यूहन्ना उसका पहला बाब और 8वीं आयत में, अगर हम कहें कि हम बेगुनाह हैं तो अपने आप को फरेब देते हैं और हम में सच्चाई नहीं। अगर अपने गुनाहों का इकरार करें तो वो हमारे गुनाहों के माफ़ करने और हमें सारी नाराज़गी से पाक करने में सच्चा और आदिल है। और अगर कहें कि हमने गुनाह नहीं किया तो उसे झूठा ठहराते हैं
اور اس کا کلام ہم میں نہیں ہے۔ اس حوالے سے یہ بات واضح ہے کہ یہاں تک کہ جو لوگ دوبارہ پیدا ہو چکے مسیح کے خون سے چھڑائے گئے ہیں وہ اب بھی گناہ کریں گے۔ ہم بعض اوقات اپنی فکر، رویے یا عمل کے ذریعے روح القدس کو غمگین کرتے ہیں۔ افسیوں 4 باب اس کی 30ویں آیت میں ہے، اور پاک روح کو بجھا دیتے ہیں، پہلا تسالونیکیوں 5 باب 19ویں آیت۔ لیکن یہ عبارت ہمیں یہ بھی یقین دلاتی ہے کہ جب بھی ہم خدا کے ساتھ اپنے گناہ کے بارے میں متفق ہو جاتے ہیں، یعنی اس بات کو جان لیتے ہیں کہ جو خدا کا کلام کہتا ہے وہ سچ ہے، اور پھر اپنے گناہ کی صفائی کے لیے معافی کا مطالبہ کرتے، تو خدا اپنے مسلسل جاری فضل کو پیش کر دیتا ہے۔ تاہم کلام کے دوسرے حصے فضل کے اس سمندر کی حدود کو واضح کرتے ہیں، اور پہلا یوحنا 3 باب اور اس کی 6 آیت میں لکھا ہے، جو کوئی اس میں قائم رہتا ہے وہ گناہ نہیں کرتا۔ جو کوئی گناہ کرتا ہے نہ اس نے اسے دیکھا ہے اور نہ جانا ہے۔ آیت نمبر 9 میں لکھا گیا ہے کہ وہ جو خدا سے پیدا ہوئے ہیں گناہ کی زندگی بسر نہیں کرتے۔ جو کوئی خدا سے پیدا ہوا ہے وہ گناہ نہیں کرتا، کیونکہ اس کا تخم اس میں بنا رہتا ہے، بلکہ وہ گناہ کر ہی نہیں سکتا کیونکہ خدا سے پیدا ہوا ہے۔ مطلب یہ نہیں کہ ہم اس معاملے میں انتہائی اپنی زیادہ سے زیادہ کوشش کریں یا ہمیں بہت ہارڈ کوشش کرنی ہے، بلکہ یہ کہنے کے مترادف ہے کہ جیسے ایک مچھلی زیادہ دیر تک زمین یعنی خشکی پر نہیں رہ سکتی کیونکہ اس کی فطرت پانی کو تلاش کرنا ہے۔ ایک مچھلی اپنے آپ کو کنارے پر لا کر پٹک تو سکتی ہے اور تھوڑی دیر کے لیے زندہ بھی رہ سکتی ہے، لیکن یہ زمین کے لیے نہیں بنائی گئی تھی اور لہٰذا وہ وہاں زندگی جاری نہیں رکھ سکتی ہے۔ جب ہم دوبارہ نئے سرے سے پیدا ہوتے ہیں تو ہماری فطرت بدل جاتی ہے اور ہم گناہ میں نہیں رہ سکتے۔ مسیح نہ صرف ہمارے پچھلے گناہ کو مٹا دیتا ہے، وہ ہمارے دلوں کو بھی بدل دیتا ہے تاکہ ہم اب اس کی خواہش نہ کریں، اس گناہ کی خواہش نہ کریں۔ اس نے تمہیں بھی جو اپنے قصوروں اور جسم کی نامختونی کے سبب سے مردہ تھے اس کے ساتھ زندہ کیا، اور ہمارے سب قصور معاف کیے، اور حکموں کی وہ دستاویز مٹا ڈالی جو ہمارے نام پر اور ہمارے خلاف تھی، اور اس کو صلیب پر کیلوں سے جڑ کر سامنے سے ہٹا دیا۔ کلسیوں 2 باب 13 سے 14 آیت میں یہ مرقوم ہے۔ پالوس نے پوچھا، پھر ہم کیا کہیں؟ کیا ہم گناہ کرتے رہیں تاکہ فضل بڑھ جائے؟ ہرگز نہیں، ہم وہ لوگ ہیں جو گناہ سے مر چکے ہیں، اب ہم اس میں مزید کیسے رہ سکتے ہیں؟ رومیو 6 باب 1 سے 1 پہلی اور دوسری آیت۔ بس ہم کیا کہیں؟ کیا گناہ کرتے رہیں تاکہ فضل زیادہ ہو؟ ہرگز نہیں۔ ہم جو گناہ کے اعتبار سے مر گئے کیوں کر اس میں آئندہ کو زندگی گزاریں؟ اگرچہ مسیحی لوگ نجات پانے کے بعد بھی گناہ کریں گے، لیکن روح القدس جو دل کی تبدیلی لاتا ہے اس کا نتیجہ گناہ کے بارے میں ایک نیا رویہ ہوگا۔ اس بلیور کا اس کے اندر ایک نیا بیہیویئر کریٹ ہوگا۔ اگر ہم نے اپنی زندگی یسوع کے حوالے کر دی ہے تو گناہ آپ کی طرز زندگی کا انتخاب ہرگز نہیں ہو سکتا۔ یسوع ہی خداوند ہے کہنے کا مطلب ہے رومیو 10 باب 9 آیت کہ اگر تو اپنی زبان سے یسوع کے خدا یا خداوند ہونے کا اقرار کرے اور اپنے دل سے ایمان لائے کہ خدا نے اسے مردوں میں سے جلایا تو نجات پائے گا۔ کلسیوں 2 باب 6 آیت میں لکھا ہے، پس جس طرح تم نے مسیح یسوع کو خداوند قبول کیا اسی طرح اس میں چلتے رہو۔ یعنی لارڈ خداوند یسوع مسیح کو لارڈ کہنا، اسے اپنا آقا جاننا، یعنی وہ ہمارا ایک نیا باس ہے، اور اب ہم بیک وقت مسیح کے پیروکار اور گناہ کے پیروکار نہیں ہو سکتے۔ کلام مقدس میں لکھا ہے لوکا 9 باب 23 آیت میں، اور اس نے سب سے کہا، اگر کوئی میرے پیچھے آنا چاہے تو اپنی خودی سے انکار کرے اور ہر روز اپنی صلیب اٹھائے
اور میرے پیچھے ہو لے۔ اسی طرح لوکا 14 باب 33ویں آیت میں لکھا ہے، بس اسی طرح تم میں سے جو کوئی اپنا سب کچھ ترک نہ کرے وہ میرا شاگرد نہیں ہو سکتا۔ اور رومیو 12 باب اور اس کی دوسری آیت، اس جہان کے ہم شکل نہ بنو بلکہ عقل نئی ہو جانے سے اپنی صورت بدلتے جاؤ، تاکہ خدا کی نیک اور پسندیدہ اور کامل مرضی تجربے سے معلوم کرتے رہو۔ خدا کا کلام ہدایت کرتا ہے، بی ٹرانسفارمڈ بائی دا رینیوئنگ آف یور مائنڈ، اپنے دماغ کی تجدید سے اپنے اندر بدلاؤ لانا۔ اس رینیوئنگ پروسیس میں کچھ وقت لگ سکتا ہے، لیکن یہ ایک ایسا عمل ہے جو رویے کو تبدیل کر دیتا ہے، جو رویے میں تبدیلی پیدا کرتا ہے۔ اور اسی طرح جب خدا کا ایک حقیقی بچہ، بیٹا یا بیٹی گمراہ ہو جاتا ہے تو ہمارا باپ اسے واپس لانے کے لیے اس کی تعدیب و تربیت بھی کرتا ہے۔ عبرانیوں 12 باب 7 اور 8ویں آیت کے اندر لکھا ہے کہ تم جو کچھ دکھ سہتے ہو وہ تمہاری تربیت کے لیے ہے۔ خدا فرزند جان کر تمہارے ساتھ سلوک کرتا ہے۔ وہ کون سا بیٹا ہے جسے باپ تنبیہ نہیں کرتا؟ اور اگر تمہیں وہ تنبیہ نہ کی گئی جس میں سب شریک ہیں تو تم حرام زادے ٹھہرے نہ کہ بیٹے۔ اگر کوئی ایماندار مسیحی بغیر خاطر خواہ تنبیہ کے، جو ڈسپلن کہلاتا ہے، کہ جو اسے توبہ کی طرف لانے کے لیے ہو اور وہ گناہ سے بھری طرز زندگی کا انتخاب کرے، تو پھر اس صحیفے کے مطابق اس بات کا زیادہ امکان نہیں ہے کہ وہ شخص خدا کا بچہ، بیٹا یا بیٹی ہے۔ کیا مسیح گناہ کرتے ہیں؟ ہم اپنے دوبارہ اسی کویسچن پر آتے ہیں، ڈو کرسچن سن؟ جی ہاں۔ کیا وہ جان بوجھ کر گناہ کرتے ہیں؟ نہیں۔ ہم ہمیشہ خدا کے جلال سے محروم ہوں گے، لیکن ہمیں امید ہے کہ خدا کی قدرت ہم میں کام کر رہی ہے تاکہ ہمیں زیادہ سے زیادہ اس کی طرح بنائے۔ ہم اس کی جلالی صورت میں درجہ بدرجہ بدلتے جاتے ہیں۔ دوسرا کرنتھیوں اس کا 3 باب اور 8ویں آیت، مگر جب ہم سب کے بے نقاب چہروں سے خداوند کا جلال اس طرح منعکس ہوتا ہے جس طرح آئینے میں، تو اس خداوند کے وسیلہ سے جو روح ہے، ہم اس جلالی صورت میں درجہ بدرجہ بدلتے جاتے ہیں۔ لہٰذا ہم یہاں دیکھتے ہیں کہ حالانکہ ایک کرسچن تبدیل ہونے جا رہا ہے اور تبدیلی کے تجربے کو جاری رکھتا ہے، اگرچہ ایک مسیحی ایماندار مسیح کے موافق بننے کا تجربہ کرے گا، پھر بھی ہمیں اپنی زندگی میں گناہ سے ڈیل کرنا پڑتا ہے، پھر بھی ہمیں اس کا گناہ کا سامنا کرنا پڑے گا۔ امید ہے کہ جیسے جیسے ہم مسیح میں بڑھتے جاتے ہیں، اسی طور سے ہمارے اندر گناہ کا لیول بہت حد تک کم ہوتا جاتا ہے، لیکن اس آسمان تلے رہتے ہوئے ہم کبھی بھی گناہ سے آزاد نہیں ہوں گے، اور ہمیں اس سے نپٹنا یا ڈیل کرنا پڑے گا اور پڑتا ہے۔ اب سوال ہے ہمیں اس سے کیسے ڈیل کرنا پڑے گا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ہم اپنے گناہ کا اعتراف کرنے کے ذریعے سے اسے ڈیل کرتے ہیں، اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ خدا ہمارے بارے میں جو کچھ کہتا ہے وہ سچ ہے، اور اس کا اقرار کرتے ہیں، ہم کنفیس کرتے ہیں، جیسا کہ پہلا یوحنا اس کا 1 باب 8ویں آیت میں ہم نے پڑھا ہے۔ اگر ہم کہیں کہ ہم بے گناہ ہیں تو اپنے آپ کو فریب دیتے ہیں اور ہم میں سچائی نہیں۔ Christian will sin less. Remember, Christian will sin less, but they will not be without sin. مسیحی کی زندگیوں میں گناہ کم ہو سکتا ہے، لیکن وہ کبھی بھی گناہ کے بغیر نہیں ہو سکتے۔ لیکن جب وہ گناہ کریں گے تو ایسا کوئی بھی عمل ان کے دل کے اندر غم اور پشیمانی کو پیدا کرے گا، اور یہی غم جو ہے ایکچولی وہ روح القدس کی کنوکشن ہے۔ روح القدس انہیں کنوکٹ کرے گا
اور یہ چیز انہیں توبہ اور اس گناہ کے اعتراف یعنی کنفیشن کی طرف لے کر آئے گی. اور کلام مقدس میں لکھا ہے if we confess our sins he is faithful and righteous to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. اگر اپنے گناہوں کا اقرار کریں تو وہ ہمارے گناہوں کے معاف کرنے اور ہمیں ساری ناراستی سے پاک کرنے میں سچا اور عادل ہے. God bless you.